बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है बड़े सगीर पाक व हिंद में शियत का आगाज़। तो शियत बड़े सगीर पाक व हिंद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में ही उसका आगाज़ हो चुका था और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ अदवार में अरबिस्तान से लोग तबलीग इस्लाम के लिए बड़े सगीर पाक व हिंद में आते रहे। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर एक चीज़ मशहूर है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी को उनके पीछे उनको शहीद करने के लिए यहाँ आए थे, हालांकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम का ज़माना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ज़माना है, जबकि अब्दुल्ला शाह गाज़ी का ज़माना बनु अब्बास का दौरे हुकूमत है। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में 84 हिजरी में आए, जबकि अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह 150 हिजरी में यानी मंसूर दवानगी के दौर में यहाँ वारिद हो। तो मंसूर दवानगी के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मंसूर दवानगी कितना बड़ा दुश्मन अहल बैत था। तो हम शुरू में तो पहले हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जनाबे नफ्स ज़किया के बेटे हैं और जनाब नफ्स ज़किया जनाब अब्दुल्ला माज़ के बेटे हैं और जनाब अब्दुल्ला माज़ जनाब हसन मुसन्ना के बेटे हैं और जनाब हसन मुसन्ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। करबला में मौजूद थे जनाब हसन मुसन्ना और रिवायात में मिलता है कि जनाब हसन मुसन्ना की शादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी जनाब फ़ातिमा कुबरा से हुई थी और करबला में जनाब हसन मुसन्ना शहीद नहीं हुए थे बल्कि ज़ख्मी हुए थे और बाद में ज़ख्मी हालत में जनाब हसन मुसन्ना को कूफा ले जाया गया, वहाँ पर इलाज हुआ और बाद रिवायतों में मिलता है कि हसन मुसन्ना के 8 बेटे हैं। तो जनाब अब्दुल्ला माज़ जनाब फ़ातिमा कुबरा के बेटे हैं, यानी हज़रत हसन मुसन्ना के बेटे हैं। तो दो सूरतों में यानी दो इमामों से आपका रिश्ता है, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नवासे हैं और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते हैं। अब्दुल्ला माज़ उन्होंने एक लंबी उम्र पाई है, यानी हज़रत अब्दुल्ला माज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर तक मौजूद रहे। जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो बनु उमय्या की हुकूमत का ज़वाल होना शुरू हुआ। तो बनु अब्बास के अबुल अब्बास सफ़ा और उनके दूसरे छोटे भाई मंसूर दवानगी मदीना में आते हैं और जनाब अब्दुल्ला माज़ से मुलाकात करते हैं। डिस्कशन होती है बनु उमय्या की हुकूमत के बारे में। एक अब्दुल्ला माज़ एक मीटिंग बुलाते हैं मदीना में और इस मीटिंग में शामिल होते हैं जनाब अब्दुल्ला माज़, उनके 2 बेटे मोहम्मद नफ्स ज़किया और जनाब इब्राहीम, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और बनु अब्बास के
صفح ابو عباس اور ان کے بھائی منصور دوانکی، اور اس میٹنگ میں بلایا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ معاذ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ منصور دوانکی اور یہ ابو صفح یہ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ حکومت کے لالچ میں آ کر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور بعد میں یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ لیکن عبداللہ معاذ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، اور عبداللہ معاذ نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا محمد نفس زکیہ یہ اس دور کا مہدی ہے، یعنی وہ مہدی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد آخری زمانے میں میرا بیٹا مہدی آئے گا، کیونکہ جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے آخری زمانے کے کہ دنیا کس طرح ڈسٹرب ہوگی، وہ زمانہ یہ آ چکا ہے، یعنی بنو امیہ کا زوال ہو رہا ہے اور حالات بہت دگرگوں ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ معاذ یہ محمد جو آپ کا بیٹا محمد نفس زکیہ یہ امام مہدی نہیں ہے، امام مہدی میری اولاد سے آئے گا اور وہ ابھی ٹائم نہیں آیا۔ اور یہ کہہ کر امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ معاذ سے کہ یہ دونوں بھائی ابو صفح اور منصور دوانکی آپ کو دھوکہ دیں گے، اور یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور یہ دونوں بھائی ابو صفح اور منصور دوانکی اولاد امام حسن علیہ السلام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ عبداللہ معاذ کہ جن کا دعویٰ تھا کہ میرا بڑا بیٹا محمد نفس زکیہ وہ امام کا زمانے کے امام ہیں، اور اسی سلسلے میں محمد نفس زکیہ نے اپنے بیٹے عبداللہ شاہ غازی کو بر صغیر پاک و ہند کی طرف بھیجا۔ تو میں اپنی ان الفاظ کے شروع میں یہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں شیعت کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی مسلمان جو ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند میں آ چکے تھے۔ اب وہ تجارت کے سلسلے میں آئے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ تقریباً 9 علماء بر صغیر پاک و ہند میں آ چکے تھے جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ عبداللہ شاہ غازی منصور دوانکی کے دور میں اپنے والد کے لیے فوج حاصل کرنے کے لیے وہ ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ تو ہندوستان کا رخ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے جد امجد مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے لوگ بر صغیر پاک و ہند میں آ چکے ہیں اور یہاں پر دین اسلام جو ہے وہ موجود ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے چاہنے والے ہندوستان میں موجود ہیں۔ تو تبھی تو جناب عبداللہ شاہ غازی یہاں انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اب جن دنوں میں عبداللہ شاہ غازی یہاں ہندوستان میں آتے ہیں، سندھ میں آتے ہیں، تو یہاں کا جو گورنر ہے وہ عمر بن حفص، یہ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا انسان تقیہ کی حالت میں ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے کہ یہ شیعہ ہیں، شیعان علی ہیں۔ تو منصور دوانکی کو بھی اس چیز کا نہیں پتہ کہ میرا سندھ کا گورنر عمر بن حفص جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں عبداللہ شاہ غازی یہاں آتے ہیں، اور وہی ہوا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما چکے تھے، بنو امیہ کی حکومت ختم ہوتی ہے، بنو عباس کے ہاتھ اقتدار آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ جناب عبداللہ معاذ کو شہید کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے
جناب محمد نفس ذکیہ شہید ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے ان کے بھائی ابراہیم کو جو قید میں ہوتے ہیں، قید کے دوران ہی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو بنو عباس کے دور اقتدار کے شروع میں، ان کی خلافت کے شروع میں، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد یعنی حسنی سادات کو چن چن کے شہید کیا، بہت ظلم و ستم کیا، اور اس کے بعد حسینی سادات کو یعنی امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو بھی اسی طرح شہید کیا۔ لیکن سب سے پہلے انہوں نے حسنی سادات کو شہید کیا، کیونکہ حسنی سادات بنو عباس کے ساتھ مل کر بہت ایکٹیو تھے۔ اصل میں یہ سلسلہ تو وہی تھا کہ بنو عباس جو ہیں وہ کربلا کا انتقام لینے کے لیے اٹھے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی محمد و آل محمد سے محبت کرتے تھے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا۔ تو عبداللہ شاہ غازی جو ہے یہاں سندھ میں آ جاتے ہیں، اور یہاں کا گورنر جو ہے وہ ایک شیعہ ہے۔ تو جب منصور دوانکی نے وہاں پر حسنی سادات کو شہید کیا، تو جناب عبداللہ شاہ غازی کی وائف، ان کی بیوی، وہ عبداللہ شاہ غازی کو یہاں سندھ میں خط لکھتی ہے کہ آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے خاندان کے افراد کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے، تو آپ برائے کرم واپس حجاز میں نہ آئیں، آپ وہیں پر قیام کریں۔ ادھر سے جناب عبداللہ شاہ غازی کی بیوی کا خط ملتا ہے جناب عبداللہ شاہ غازی کو۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ عبداللہ شاہ غازی یہاں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ان کو غازی کہا جاتا ہے، جبکہ عرب میں آپ کو کسی کتاب میں یہ چیز عبداللہ شاہ غازی کے نام سے نہیں ملے گا۔ جب بھی آپ دیکھو گے کسی بھی تاریخ میں تو وہاں آپ کو عبداللہ اشتر کے نام سے اس شخصیت کا تعارف آپ کو ملے گا۔ تو منصور دوانکی حسنی سادات کو شہید کر رہے ہیں، اور انہوں نے معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے اپنا ایک ایلچی، اپنا ایک کارندہ ہندوستان کی طرف اپنا خط دے کر روانہ کیا گورنر سندھ کو، عمر بن حفظ کو، کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہندوستان میں جناب نفس ذکیہ کے بیٹے عبداللہ شاہ غازی وہ آپ کے ہاں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو گرفتار کر کے ان کو میرے پاس روانہ کر دیں۔ تو جب یہ خط ملتا ہے عمر بن حفظ کو، تو ان کے دربار میں عبداللہ شاہ غازی بھی موجود ہوتے ہیں، اور ایک مومن جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا، وہ جناب عمر بن حفظ کو مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اب منصور دوانکی نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو ان کے جاسوسوں نے شاید بتا دیا ہے کہ آپ محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، اور جیسے ہی منصور دوانکی آپ کو اور عبداللہ شاہ غازی کو اپنے دربار میں موجود پائے گا تو آپ دونوں کو شہید کر دے گا، تو آپ دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ عبداللہ شاہ غازی کو آج رات کے لیے میرے ہاں مہمان ٹھہرائیں، اور یہ کہ رات کے کسی وقت عبداللہ شاہ غازی میرے گھر سے چلے جائیں، اور صبح آپ مجھے گرفتار کر کے منصور دوانکی کے پاس بھیج دیں، اور میں منصور دوانکی کو کہوں گا کہ عبداللہ شاہ غازی کو میں نے اپنے پاس پناہ دی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ جھوٹ نہیں بولتے، تو آج رات تو عبداللہ شاہ غازی انہوں نے میرے پاس قیام کیا ہے، تو میں بتا سکوں گا کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ میرے پاس تھے، اور میرے پاس سے ہی وہ کہیں چلے گئے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اس طیش میں آ کر مجھے شہید کر دے گا، تو مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ قربانی میں اس لیے دے رہا ہوں
کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ یعنی عمر بن حفظ، آپ جو ہے وہ سندھ میں محمد و آل محمد کے فضائل اور محمد آل محمد کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، عمر بن حفظ اس مرد قلندر کو سندھ سے گرفتار کر کے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو ایک طویل داستان ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس چیز کا ذکر میں سناتا رہوں گا کہ بر صغیر میں شیعت کیسے آئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔